वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब हुस्न कमल का नॉवल राज़दार मोहब्बत की किस्त नंबर 13 आ चुकी है। तो आइए हम बगैर ताख़ीर के शुरू करते हैं। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें आप लोग लाजमी, और नॉवेल्स पे अच्छे अच्छे कमेंट्स दे दिया करें। आप लोगों को यकीनन मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ख़ास कर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इतनी मेहनत से हमारी राइटर साहिबा भी नॉवेल्स लिखती हैं, तो प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट किया करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अपने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ कर वो उठी और अपनी बहारे उम्मीद व पॉइंटर निकाला। डायरी खोली और अब लिखना शुरू हुई। नूरुल ईमान कल रोते हुए शहरयार का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उससे माफ़ी मांगेगी, और इतना लिखकर उसने पॉइंटर बंद कर दिया और बहारे उम्मीद को वापस उसकी जगह पे रख दिया। कमरे में बेड नहीं था, एक गद्दा दिया हुआ था सोने के लिए बस, और एक अलमारी थी सफ़ेद कलर की जिसमें 2 या 3 खाने थे। फ़कत उसमें ही उसने अपनी डायरी रखने की जगह बना ली थी। अपने कपड़ों के नीचे छुपा कर रखती थी वो। उसने जब से अलियान को छोड़ा था दोबारा पलट के नहीं देखा था। एक खौफ सतारी हो जाता था उसे याद करते ही, मगर आज अपनी शादी टूट जाने पर उसे अलियान शिद्दत से याद आया। वो पहली मोहब्बत था, और ये पहली मोहब्बत अक्सर तकलीफ़ दिया करती है। ये खून में रची बसी होती है, आंखों में यादों के धुएं की मानिंद। वो कोयले का धुआं जो आंखों को तकलीफ़ देता है, दिल को जलाता है, मगर एक बार जब गोश्त में ये धुआं रच बस जाए तो फिर निकला नहीं करता। वो वाकिफ़ थी वो एक शराब की मानिंद है, वो जितना भी उसके पीछे भाग ले उसे पा नहीं सकती कभी। फिर क्यों उसके लिए दिल जलाना, क्यों उसके लिए रोना या तड़पना। मगर सारा मसला ये है, ये बातें दिमाग समझता है, दिल नहीं। दिल का हाल तो ये है कि इल्म है कि सामने कुआं है, लेकिन यार गिर रहा है तो अपना गिरना भी फ़र्ज जान लेता है। और दिल कब समझता है इन समझ वाली बातों को। वो अब लेट गई थी, पुरानी यादें एक के बाद एक उसकी आंखों के आगे लहरा रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर उसकी आंखों से आंसू फिर भी रवा थे। अगला सीन, वो स्टडी रूम से आकर नहाने चला गया था। जब नहाकर निकला तो जोया को सोफे पर बैठा हुआ पाया। वो हर बार की तरह किताब पढ़ती हुई नजर आ रही थी। उसके लोअर पार्ट पर वाइट वाइट टॉवल थी, नाइट ड्रेस जो काले रंग का ढीला ढाला पाजामा व सफ़ेद टी शर्ट थी। जेब तन करने के बाद बालों को ड्राई करने की नीयत से उसने प्लग लगाया। मैं करूं? जोया ने उसे देख फौरन ऑफर की, जबकि उम्मीद नहीं थी कि वो हाँ करेगा। फ़कत इस बात में हल्का सा सर खम करता उसके बराबर में आकर बैठ गया। जोया ये देख फौरन ही मुस्कुराकर खड़ी हुई। अब वो सोफे के पीछे खड़ी होकर उसके घने रेशमी सिल्की बालों को ड्राई कर रही थी। उसकी लंबी लंबी नरम उंगलियां आरिस अपने बालों में रक्स करते महसूस कर रहा था। सुकून के सबब उसने आंखें मूंद ली, जबकि जोया को काफ़ी मज़ा आ रहा था उसके सिल्की बालों से खेलने में। उसकी उंगलियों को भी जैसे कोई सरूर मिल रहा हो। बाल ड्राई करते करते जोया की निगाह उसके अनाबी हसीन लबों पर गई। वो होंठ जिसे उसे दावत दे रहे हों, कह रहे हों कि इसे छू कर देखे। दिल में उमंग सी उठने लगी। वो उसे छूना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी। न जाने दिल में क्या समाई। उसने ड्रायर को सोफे पर रखा और मुकाबिल का चेहरा थोड़ी की जानिब से पकड़कर ऊंचा किया। मुकाबिल ने एक लफ्ज़ न कहा, आंखें बंद करे वो जो कर रही थी उसे करने दे रहा था। जोया ने अपना चेहरा उसके हसीन चेहरे पर झुका दिया, कुछ इस तरह के उसके लब अब आरेस के लबों पर थे। वो साकित हुआ, बिल्कुल मुंजमिद। दोनों ने ही अपने होठों को ज़रा भी जंबिश न दी, जबकि कुर्ब की महक दोनों ने महसूस की। जोया ने देखा ही नहीं, मुकाबिल अपने दोनों हाथों से सोफे के निचले हिस्से को मुट्ठी में कस के भींच गए। अचानक न जाने क्यों उसे खौफ लाहक हुआ। कोई चीख थी, शायद, जो कह रही थी भागो जोया, जोया भाग जाओ। वो उसके जहन से आने वाला सिग्नल था। कुछ हुआ क्या, वो नहीं समझ पाई, मगर वो अगले ही पल तेजी से दूर हटी, जिससे करंट लगा हो उसे। मानो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसका जहन कह रहा था कि वो इस शख्स से डरने की आदी है। एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। वो फौरन ही तेज कदम लेती कमरे से निकल जाना चाहती थी। जोया दरवाजे तक पहुंच गई थी। अभी वो दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाती कि उसका दूसरा हाथ पीछे से निहायत फोर्स के साथ खींचा। अगले ही पल वो बेड पर गिरी, और किसी काली घटा की तरह आलेस मलिक उस पर छा गया। इन गिरे आंखों को अचानक इतने करीब से देख गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। आरेस की गहरी आंखें रुमानियत झलका रही थी। प्यासी प्यासी सी इन निगाहों को देखते ही जोया का गला खुश्क हुआ। क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है? वो मिन्नती लहजे में इस्तफसार करने लगी। वो गहरी आंखें उसकी जान निकाल रही थी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। नहीं, मैं पहले ही बहुत दे चुका हूँ, साफ इनकार किया। उसके सोए हुए जज्बात जगाकर वो कैसे यूं पीछे हट सकती थी। मगर मैं, वो बोल तक नहीं पा रही थी, मगर उसकी हिचकिचाहट साफ जाहिर थी। जोया, हम मियाँ बीवी हैं, ये नॉर्मल है बिल्कुल। फिर कौन सा हम पहली बार कर रहे हैं, जहाँ ब्राज़ील की लड़कियां दीवाना वार उस पर अपना सब कुछ फाड़ने के लिए तैयार थीं, सिर्फ उसकी एक नज़र भरकर देखने की तलब में। वहीं उसकी अपनी बीवी उससे भाग रही थी।
مگر وہ شرمندہ سی ہو کر اپنے ہونٹوں کو چبانے لگی۔ ایک کھچاؤ تھا، ایک خوف تھا، مگر کیا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، نہ ہی وہ بیان کر سکتی تھی مقابل کو۔ ایسے میں وہ کیا بولے؟ اوکے، یاد رکھنا تم مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو۔ وہ جذبز ہو کر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس پر سے ہٹ کر گویا ہوا۔ ایک ایک لفظ خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا تھا اس نے۔ اس کی گرے آنکھوں میں ابری سرخی زویا دیکھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، وہ زور سے دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا، جیسے بے جان دروازے پر اپنا غصہ اتارا ہو۔ آریز! زویا فوراً ہی اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ بلیک رنگ کی سلک کی نائٹی میں ملبوس تھی، جس کی آستینیں نیٹ کی تھیں، بال کھلے ہوئے، سرمئی آنکھوں میں فکر مندی لیے جب اس نے پیچھے سے آواز دی تو آریز کے قدم رکے۔ تم دوسرے کمرے میں نہیں سو سکتے، رول کے خلاف ہے یہ۔ اس کی آواز پر وہ غصے سے پیچھے مڑا، مگر اگلے ہی پل اس کا قاتلانہ حلیہ دیکھ آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ سیم لائک، یادداشت چلے گئی، عادت نہیں گئی تمہاری۔ شاید تمہیں یاد نہ ہو، لیکن وہ تم ہی ہو زویا اقسم چودھری، جس نے گھر کے تمام دیگر کمروں کے بیڈ باہر پھینکوا دیے تاکہ میں دوسرے کمرے میں سو ہی نہ سکوں۔ اس کے انکشاف پر وہ بے یقینی کے عالم میں مبتلا ہوئی۔ کیا وہ واقعی اتنی دیوانی تھی آریز کی کہ اس نے اپنے کمرے کے علاوہ گھر کے تمام بیڈز باہر پھینکوا دیے تھے؟ تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ فکر مندی سے استفسار کیا۔ تم سو جاؤ، بے رخی سے کہتا وہ اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زویا کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ جب وہ ہمت ہار گئی کہ اب وہ نہیں آنے والا کمرے میں، تو اس نے محسوس کیا کہ دروازہ کھلا ہے۔ وہ فوراً ہی آنکھیں میچ کر لیٹ گئی تھی۔ آریز خاموشی سے اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا، اور کچھ دیر بعد ہی اس حسین لڑکی نے محسوس کیا کہ وہ سو چکا ہے۔ اگلا سین۔ آریز ناشتہ کرنے نیچے آیا تو وہ مسکراتی ہوئی اسے ویلکم کرتی ملی، مگر وہ مکمل اگنور کرتا اپنی چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا تھا۔ آج اس نے ناشتے کے دوران زویا سے کوئی بات نہ کی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی وہ ابھی بھی ناراض ہے اس سے۔ دوپہر میں جب وہ کھانا لے کر آفس پہنچی تو بھی اس نے خاموشی سے ہی کھانا کھایا۔ زویا کوئی بات کرنا بھی چاہتی تو وہ جواب نہ دیتا، جس کے سبب اب وہ بھی خاموش ہو کر کھانے لگی تھی۔ رات میں انتظار کروں تمہارا کھانے پر؟ ٹفن سمیٹتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا۔ نہیں، میٹنگ ہے میری، کلائنٹس کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا شاید۔ آخر میں اس نے شاید کا لفظ لگایا تھا، جس کا مطلب صاف تھا لچک کے ابھی جملے میں فیصلے بدلے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں انتظار کروں گی، زویا مسکراتے ہوئے کہہ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا کلائنٹس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اب وہ جتا رہا تھا۔ شاید بھی کہا تھا، مقابل نے آخری لفظ یاد دلایا اور مسکراتے ہوئے باہر چل دی۔ اگلا سین۔ وہ آفس سے واپسی پر اپنی ڈاکٹر کے پاس چلی آئی تھی چیک اپ کرانے۔ ڈاکٹر، میری یادیں کب واپس آئیں گی؟ وہ بہت تجسس رکھنے لگی تھی اپنے ماضی کو لے کر۔ کون تھی؟ کیسی تھی؟ وہ واقعی ویسی ہی تھی جیسے لوگ اسے ڈسکرائب کرتے ہیں یا نہیں؟ یا وہ الگ تھی اور لوگوں نے اسے غلط سمجھا؟ کتنے سوال تھے ذہن میں۔ پھر آریز سے لگنے والا وہ عجیب سا ڈر، وہ کھچاؤ۔ ایک وقت میں ایک انسان ایک ہی فیلنگز رکھ سکتا ہے کسی کو لے کر، مگر آریز کو لے کر اس کی فیلنگز بہت عجیب سی تھی۔ وہ قریب جانا چاہتی تھی، مگر کوئی خوف اسے روکتا تھا۔ آپ دوائیاں باقاعدگی سے کھاتی رہیں، یادیں آ جائیں گی۔ دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ ڈاکٹر، دوائیاں تو میں ویسے بھی باقاعدگی سے ہی کھاتی ہوں، لیکن مجھے پھر بھی کچھ یاد نہیں آتا۔ پریشان نہ ہوں اور اتنی جلدی ہمت نہ ہاریں۔ ان جگہوں پر جائیں جہاں پر آپ پہلے جاتی تھیں، وہ چیزیں کھائیں جو آپ پہلے کھانا پسند کیا کرتی تھیں۔ دوستوں سے ملیں، ان کی باتیں سنیں، اپنے متعلق جانیں۔ مجھے یقین ہے آپ کی یادداشت آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو جائے گی۔ زویا چیک اپ کرا کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کے دل کو کوئی سکون حاصل نہیں ہوا تھا ان سے بات کرنے کے بعد بھی۔ اگلا سین۔ وہ خاصا تھکا ہارا گھر لوٹا تھا اپنے ڈیڈ کے ساتھ۔ وہ صبح 7 بجے کا اٹھا ہوا تھا میٹنگ کے لیے، اور اب 4 بجے جا کے وہ فری ہوا تھا۔ ابھی وہ تھکا ہارا آ کر صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا سیل رنگ ہوا۔ صوفے سے سر ٹکائے اس نے بے دلی سے سیل اپنی پاکٹ سے نکالا۔ جیسے ہی کالر کے نام پر نظر پڑی، ساری تھکن چھومنتر ہوئی، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ انرجی بھر آئی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، اس کی میٹھی نرم آواز سنتے ہی جیسے روح کو سکون میسر آیا ہو۔ ہائے، فدا فدا لہجے میں دل پر ہاتھ رکھ، تم میری مدد کرنے آ سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کام نہیں آتا، اچھا خاصا سیکھ لیا ہے میں نے، لیکن پھر بھی بس تھوڑی سی مدد چاہیے ہوگی تمہاری۔ اگر تم آ سکو تو۔ نہیں آ سکو تو کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے تم بہت امیر آدمی ہو، تمہارے پاس کہاں وقت ہوگا۔ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ آخری جملے پر آتے آتے اس کی آواز میں بہت مایوسی آ گئی تھی، جبکہ مقابل کے چہرے کی مسکراہٹ اتنی ہی گہری ہوئی۔ امیر آدمی، لڑکا کہو گی تو اچھا لگے گا مجھے، اور ہو سکتا ہے پھر میں جلدی آ جاؤں تمہاری مدد کرنے۔ ویسے کیوٹ لڑکا کہو گی تو اور زیادہ اچھا لگے گا مجھے، پھر زیادہ چانسز ہیں کہ میں زیادہ جلدی آؤں۔ اس کے شرارت سے کہتے ہی دوسری جانب نور نے بیزاریت اور خوف سے منہ بسورا۔ تمہیں آنا ہے تو آؤ، ورنہ بھاڑ میں جاؤ، لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں میں۔ بھرم سے کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ شہریار، تم بھی کہاں دل لگا بیٹھے، یہ تو کڑوے کریلے کی طرح ہے، محبت کا لگتا ہے میم بھی نہیں آتا اسے۔ وہ خالی اسکرین کو تکتے ہوئے کڑکڑایا تھا۔
مگر پھر اگلے ہی لمحے جلدی سے کھڑا ہوا، اسے لوکیشن پر بھی تو پہنچنا تھا۔ نور کو انتظار کرانے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا وہ تیزی سے اپنے اوپر کمرے کی جانب دوڑا تاکہ اچھے سے تیار ہو، وائٹ شرٹ پر بلیک پینٹ پہننے کے بعد، بالوں کو جیل سے اچھی طرح سیٹ کر، پرفیوم کی پوری شیشی خود پر انڈیلنے کے بعد وہ تیزی سے باہر کی جانب چل دیا تھا، اپنی ہیوی بائک کی چابی لے کر۔ ابھی وہ اپنی ہیوی بائک پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سیل پر میسج کی ٹون رنگ ہوئی۔ نور نے اسے لوکیشن واٹس ایپ کر دی تھی۔ ہیلمٹ پہن کر بائک اسٹارٹ کر بائک کو ہوا میں اڑاتا وہ لوکیشن پر پہنچا۔ اس بار نور اس سے پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ ہیلو، ہیلمٹ اتار کر نہایت ایٹیٹیوڈ سے بائک سے اتر کر وہ اس کے پاس چلتا ہوا آیا تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت تھا اور سفید رنگ تو شاید کچھ زیادہ ہی جچتا تھا اس پر۔ 3 کمروں کا فیوز اڑ گیا ایک ساتھ، بس اسی کو ٹھیک کرنا ہے، ویسے تو میں کر لوں گی، بس تم مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دینا۔ اوکے۔ نور آج بلیک کلر کی سادی سی کرتی اور بلو کلر کی جینز زیبتن کی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت آبشار پونی میں قید نظر آ رہی تھی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ایئر رنگز چمک رہے تھے۔ لائٹ پنک کلر کی لپسٹک اس کی گوری رنگت پہ شہریار کو تھوڑی پھیکی معلوم ہوئی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک زیادہ جچے گی۔ وہ بے شرموں کی طرح اس کے ہونٹوں پر نگاہ جمائے ہوئے اپنی ہی فینٹیسی میں گم تھا جب نور نے اسے جذبہ ہو کر ٹوکا، دن دہاڑے تاڑنا بند کرو بے شرم۔ تاڑنے میں اور محبت سے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نور بی بی۔ آپ نے کسی سے محبت کی ہو تو آپ کو پتہ چلے نا۔ اگر تیرے دیدار پر میرا اختیار ہوتا، اگر تیرے دیدار پر میرا اختیار ہوتا، یہ روز روز ہوتا، یہی بار بار ہوتا۔ وہ قریب آ کر اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا۔ اس حسین لڑکے کا ادا کیا آخری جملہ نور کے دل کو جا کر لگا تھا۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو تاڑ رہا ہوں تو چلیں میرے ساتھ اور مجھے خود کو دیکھنے کا پرماننٹ سرٹیفکیٹ دلوا دیں تاکہ آپ کو سامنے بٹھا کر صبح شام دیکھتا رہوں، جیسے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے روک نہ سکے سوائے میرے خدا کے۔ شہریار نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کرتے تھام لینے کی کھلی دعوت دی۔ یقین کرو، جتنی شدت سے تم چاہتے ہو نا کہ تم مجھے دیکھو، اس سے دگنی چاہت میں رکھتی ہوں کہ تمہاری یہ شکل میرے آگے سے گم ہو جائے۔ نور زہر خند لہجہ لیے دانت پیستے ہوئے مقابل کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گڑائے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ کل رات سارے ملازمین کے سامنے اس کی کتنی بے عزتی ہوئی تھی، بھولی نہیں تھی وہ۔ اتنی نفرت کیوں؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے کدورت ابھرتی دیکھ وہ بے ساختہ ہی پوچھ اٹھا تھا۔ اسے تکلیف پہنچی تھی نور کے جملوں سے، اس کی کدورت جھلکاتی آنکھوں سے۔ نفرت؟ نور الایمان جب نفرت کرتی ہے نا کسی سے تو اس کا بھی لیول ہوتا ہے، تم اس پر نہیں آتے ابھی۔ بلا کی بے نیازی تھی اس کے لہجے میں، لاپرواہی سی تھی اس کی بھوری آنکھوں میں، بے رخی سی تھی اس کی ادا میں۔ مقابل کے کشادہ سینے پہ سیدھے ہاتھ کی پشت رکھ کر خود کے قریب سے ہٹاتی وہ آگے کی جانب مغرور انداز میں بڑھ گئی تھی، جبکہ شہریار کچھ لمحے اسے یوں ہی تکتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار اسے ایک ایسی لڑکی ملی تھی جو اسے خاک برابر بھی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ وہ حیران کیسے نہ ہوتا؟ جسے ہم پسند کریں اگر وہ اتنا مغرور ہو تو اس میں کچھ غلط تو نہیں؟ وہ لاپرواہی میں کندھے اچکاتا اس کے پیچھے آیا۔ ہوٹل میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنی جیب سے بلیک ماسک نکال کر چہرے پر لگا لیا تھا۔ نور نے اس لمحے تو کچھ نہ کہا، لیکن جب وہ کمرے میں پہنچ گئے جہاں کا انہیں فیوز ٹھیک کرنا تھا وہ فوراً بولی، ماسک کیوں لگایا؟ اس کا لہجہ تفتیشی تھا۔ وہ میں نہیں چاہتا کوئی مجھے پہچانے، شہریار نے نرمی سے جواب دیا، ساتھ ہی بیگ کھولنے لگا سامان نکالنے کی نیت سے۔ صاف کہو شرمندہ ہو رہے ہو، دور ہٹو، میں خود کر لوں گی۔ ویسے بھی میں نے کہا نا، میں نے صرف تمہیں مدد کے لیے بلایا ہے، کام میں خود کروں گی۔ وہ جھنجھلا کر کہتی ہے، اس کا ہاتھ اپنے بلیک بیگ سے ہٹا چکی تھی جس میں سارے ٹولز رکھے تھے۔ شرمندگی کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں بس نہیں چاہتا کہ میری ماں کو اس بات کی خبر ہو۔ میرے بتانے سے پہلے وہ اپنی جانب سے صفائی دے رہا تھا مگر نور نے سنا ہی نہیں۔ شہریار اچھے سے واقف تھا کہ نور ابھی تک راجپوت خاندان میں قبول نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے وہ جانتا تھا کہ جب وہ اپنی والدہ سے اس متعلق بات کرے گا تو اسے بھی مشکلات پیش آئے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس بات کی خبر انہیں کسی اور سے پتہ چلے اور اس کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں۔ وہ تو بس عائزہ کی شادی کا انتظار کر رہا تھا کہ اس میں زیادہ مواقع مل سکیں گے اسے اچھی طرح نور کو اپنے خاندان والوں سے ملوانے کے۔ کیا ہے یار؟ نور خاصا جھنجھلائی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس نے اپنے پاؤں میں پہنی سینڈل نہایت جھنجھلاتے ہوئے اتاری۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا حسین چہرہ دیکھ رہا تھا جو تکلیف میں محسوس ہو رہا تھا۔ فکر مندی سے استفسار کیا۔ کچھ چبھ رہے اس میں، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ اچھا لو،
میرے جوتے پہن لو۔ اس نے اپنے جوتے فوراً ہی اتار دیے تھے نور کے لیے۔ ننگے پاؤں کام نہیں کرتے بجلی کا۔ جب دیکھا کہ وہ سن نہیں رہی تو تیزی سے اس کے قریب آ کر بازو تھام کر برہمی سے جتاتے ہوئے کہا، جس پر وہ منہ بسور کر اسے دیکھنے لگی، پہنو۔ وہ بھی کہا ماننے والا تھا بغیر پہنائے۔ جوتے ہاتھ میں لے کر اسے خود پہنانے کے لیے نیچے بیٹھا تو نور لمحہ بھر کے لیے حیران ہوئی، مگر کہا کچھ نہیں، خاموشی سے جوتے پہن لیے۔ ہٹو، میں کرتا ہوں۔ نہیں، میں کروں گی آج، اور تم صرف میری مدد کرو گے۔ اب جاؤ، جا کر بیگ سے ٹیسٹ اور پلاس لا کر دو۔ نور نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ کوئی اور اسے حکم دیتا تو یقیناً اپنی موت بلاتا، مگر وہ نور تھی، اس کا حکم دینا مجال ہے ذرا بھی برا لگا ہو۔ فوراً ہی جی حضوری کرتا بیگ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے بیگ کھولا، اب اس کی پشت تھی نور کی جانب۔ ابھی وہ پلاس اٹھا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ وہ لمحہ بھر کی دیر کیے بغیر فوراً ہی پلٹا۔ اگلا منظر جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ تھا نور کے ہاتھ میں تار اور اس کا چیخنا۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اس نے اپنی پرواہ نہ کی۔ وہ بس بھاگا، پاگل دیوانے کی طرح، جیسے پوری زندگی اس لڑکی کو بچانے پہ ڈیپینڈ ہو۔ وہ ذہین و فطین لڑکا جو پورے برازیل کے کمپیوٹر ہیک کر سکتا ہے، وہ لڑکا اس لمحے یہ تک نہ سوچ سکا کہ اگر وہ اس لڑکی کو ننگے پاؤں بغیر گلوز کے بچانے جائے گا تو اسے خود بھی کرنٹ لگ سکتا ہے۔ نہیں سوچا، سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ وہ تھی اور بس وہی تو تھی۔ وہ نہ رہی تو خود کیا کرے گا رہ کر؟ وہ جوتے نہیں پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں گلوز نہیں تھے، اس لیے جیسے ہی اس نے نور کو ہٹایا ویسے ہی وہ ننگا چھلا تار اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا، اور اگلے ہی پل اس کے پورے جسم میں کرنٹ پوری رفتار سے دوڑ گیا۔ اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ 2-3 لمحے وہ کرنٹ کھاتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے کرنٹ نے اسے چھوڑا اور وہ پیچھے کی جانب اڑ کر گرا۔ وہ پیچھے جا کر گرا تو شیشے کے رکھے گڑیا نما شو پیس کے کارنر سے اس کا سر ٹکرایا۔ اس کے سر کے پیچھے کے حصے سے خون تیزی سے نکلنے لگا۔ اس کی سفید شرٹ اب خون میں لال ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ کوئی ہے، مدد کرو، کوئی ہے! نور تیزی سے مدد کی پکار لگاتی شہریار کے پاس پہنچی۔ سوری شہریار، سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، سوری۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کی مدد کی پکار سن کر تیزی سے لوگ جمع ہوئے۔ یار، آج کی ایپیسوڈ تو کافی اچھی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو کیسی لگی، اچھی لگی نہیں لگی۔ اب کیا ہوگا، شہریار کے گھر والوں کو پتہ چلے گا نور کے بارے میں، اور نور کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ناول دیکھتے رہیے۔ اور زویا کا کیا سین ہے، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو یہ بھی پتہ چلے گا ہمیں، آریز اور زویا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تو ناول دیکھتے رہیں، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔